वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशरी के हवाले से और फोकस होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक फुल कोर्ट इजलास हुआ। जुडिशल जो साल है वो शुरू हुआ है इसी हफ्ते, तो उसके बाद ये इत्ला आई कि जो फुल कोर्ट का इजलास है वो चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब ने बुलाया हुआ है। तो ये फुल कोर्ट मीटिंग जो थी इसको आज बुलाया गया 2 बजे और उसमें तमाम जजेस ने शिरकत करनी थी। इजलास जब शुरू हुआ तो ऑब्वियसली कोई इत्ला पहले तो नहीं आई। कुछ सोशल मीडिया पे हम कह सकते हैं कि ख़बरें आ रही थीं कि शायद 2 मुख्तलिफ कोई मीटिंग्स हुई हैं, जजेस बट गए, मगर फिर वो कंफर्म ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मालूम हुआ कि इजलास हुआ। इजलास में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं उनको अक्सरियत ने मंजूर किया। कहा जा रहा है कि 5 जजेस ने ख़िलाफ़ वोट दिया तो 6 ने उनके हक़ में वोट दिया। चीफ जस्टिस साहब ख़ुद, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, खादिम हुसैन सुमरू, आज़म ख़ान साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब, इन्होंने इन रूल्स के हक़ में वोट दिया। दूसरी तरफ मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसाक खान साहब और समन रिफत साहिबा, इन्होंने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया। ये अब फैसला तो हो गया, सबका यही ख्याल था, मगर एक दफ़े फिर जब ये इजलास की इतलात आई और उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि एक दफ़े फिर तवज्जो गई, हाईलाइट हुआ जो एक डिवीज़न या हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है हमारी जुडिशरी में। इजलास की खबर या इत्ला आने पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार एजाज साहब, इनकी तरफ से ख़त लिखे गए और ये ख़त जो थे ये मीडिया में पब्लिक भी हुए। इन खतूत में हम कह सकते हैं कि कुछ चार्जशीट चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ थी, कुछ उन्होंने ऐसे इश्यूज़ हाईलाइट किए जिनकी ज़िम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस साहब पर पड़ती है। बाबर सत्तार साहब ने अपने ख़त में कहा कि बहुत ताख़ीर से ये फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है, इवन दो ही वेलकम्ड इट। उन्होंने साथ साथ बहुत सी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ जो कोर्ट में हो रही हैं उनका भी जिक्र किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया की बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको महफूज रखना है। और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा, हाईलाइट किया कि ऐसे रोस्टर्स बनाए गए हैं जिनमें जो सीनियर प्यूनी जज हैं और सीनियर जजेस हैं उनको डिविजनल बेंच की सरबराही से बाहर रखा गया है। उन्होंने इस खदशे या शिकवे का भी इजहार किया कि जितने भी अब मुकदमात ज़्यादातर हैं अहम किस्म के, वो जो बाहर से जजेस आए हैं और एडिशनल जजेस हैं उनको दिए जाते हैं। जो माफ़ करिएगा मुस्तकिल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास कम ही ऐसे अहम केसेस आ रहे हैं। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि ये वक्ती तौर पे ऐसे इक़दाम तो लिए जा सकते हैं, मगर तारीख़ गवाह है कि ऐसे जो हथकंडे होते हैं वो आमरीत के ज़मानों में भी देखे गए हैं। और उन्होंने सवाल किया अदालती आज़ादी को लेके। सरदार एजाज इसाक साहब की तरफ से भी ख़त आया, उन्होंने भी कुछ ख़दशों का, कुछ शिकायत का इजहार किया। अब सबकी तफसील में तो हम जा नहीं सकते, बट वील टॉक अबाउट दिस इशू। हमारे साथ आज इस सारे मामले पर ख़ास तौर पे आज इजलास हुआ है उस पर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हैं और हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर साहब ने, ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर अगर आप इजाज़त लें, साकिब बशीर साहब, क्योंकि इनको सब अंदर की खबरें मालूम होती हैं, वैसे तो आपको भी पता होती है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं मालूम होती, बट आज हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो इनसे अगर आप हम पूछें। जी साकिब साहब बताएं सर कि आज क्या हुआ इस हाई कोर्ट इजलास के हवाले से, क्योंकि बहुत सी शुरू में तो इतलात आई जो कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखी, बट वी कुडंट कंफर्म द डिटेल्स। सो पहली बात तो ये है कि जो 2 खतूत आप पढ़ रहे थे उसके कुछ वो शायद ये 2 जजेस
کچھ جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس پورے نظام کو، جوڈیشل سسٹم کو، کہ واقعی ہمارے ذمے جو کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں. تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ ان 2 خطوط کو آج کی فل کورٹ میٹنگ میں یہ سامنے آیا ہے کہ پڑھا ہی نہیں گیا، اگنور کر دیا. مطلب نہیں، اگنور کرنا ایک الگ بات ہے نا کہ ایک پڑھ کے آتے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پڑھے ہی نہیں ہے، ہم نے میٹنگ سے پہلے ہمیں نہیں پتا کہ کون سے کھاتے ہیں، کیا ہے اس میں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو معاملہ ہو گیا سائڈ پہ. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی فل کورٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اتنے اہم ایشوز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ان خطوط میں، جن کو ایڈریس ہونا ضروری تھا. اور یہ پوری کورٹ کا ایک وزڈم تمام ججز کا بیٹھ کر اس پہ بحث کرنا ضروری تھا. لیکن آج کی جو میٹنگ تھی اس میں چائے نہیں پلائی گئی، یہ بھی خبر ہے. چائے نہیں پلائی گئی. تو آسٹیرٹی میجرز بہت تیزی اور بہت جلدی، شاید 35 منٹ کی یہ میٹنگ تھی. توقع یہ ظاہر کی جا رہی تھی 2-2.5-3 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی، کیونکہ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز، مطلب یہ کہ ہائی کورٹ نے کیسے چلنا ہے انتظامی سائڈ پہ، سارے معاملات چیف جسٹس کے، وہ سارے اس میں ہیں. اور وہ ایک بک ہے 602 پیجز کی بک، اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ سروس رولز ہیں، وہ ایک الگ ایک کتابچہ سا ہے. ان کی منظوری لینی تھی. تو 2 روز قبل وہ 602 صفحات کی بک بھیجی گئی ججز کو کہ آپ اس کو پڑھیں، اس پہ اوپینین دیں اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. تو اب خبر یہ ہے کہ ان دونوں رولز کی منظوری کے وقت کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی رائے نہیں لی گئی کہ آپ بتائیں جی فلاں رول جو ہے وہ ٹھیک ہے یا اس میں ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا 1 بائی 1 ججز سے یہ پوچھ لیا جاتا کہ آپ کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں نا، مطلب بیٹھے جو ہے اکٹھے. ہاں ٹھیک ہے. ووٹ انہوں نے کہا کہ بتائیں جی، انہوں نے کہا 6 ووٹ پورے ہیں، انہوں نے اپروو کیا، 6-5 سے فیصلے ہو گئے. اتنی امپورٹنٹ قسم کی رولز جنہوں نے پوری ہائی کورٹ کو چلانا ہے، پھر ملازمین کے سروس کے جتنے معاملات ہیں وہ دیکھنے ہیں، ان کی منظوری ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور اس میں میجارٹی صرف 1 ووٹ کی ہے، 6-5 کے انہوں نے منظور کر لیے، کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. اور یہ ایک تجویز دی گئی ججز کی جانب سے کہ 10-15 دن اس کو ڈیلے کر لے، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اپنی اوپینین لے کے آتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو منظور کر لیں گے. کون سی جلدی ہے؟ لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ جب 6 ووٹ پورے ہیں، اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں آپ نے دیکھا نا کہ ووٹ پورے ہیں تو جیسے یا افریدی سمیت کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ جو ہے نظر آیا. حافظ صاحب، ثاقب صاحب نے خبر تو سنا دی، کچھ بہت جلدی میں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ شاید کچھ ججز کو بھی یہ خیال تھا، یا جو دیکھنے والے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ کچھ جلدی میں ہو گیا، اگر ڈسکس کر لیتے تو بہتر ہوتا. بسم اللہ الرحمن عارفہ، ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو فل کورٹس کی میٹنگ ہوتی ہیں وہ کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں لکھی جاتی. وہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹس ہوتا ہے کہ اپنے آپ نے جو ایک ہائی کورٹس ہیں، جس طرح ہمارے ہائی کورٹس کے اندر آرٹیکل 202 کے نیچے جو رولز بنتے ہیں یا سپریم کورٹ کے آرٹیکل 191 کے نیچے بنتے ہیں، تو وہ اپنی ڈسکشنز کے اندر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کرتے ہیں. لیکن 5 چیزیں دنیا بھر کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں یہ پبلک نہیں کیے جاتے، چونکہ آپ نے انٹرنل ورکنگ کرنی ہوتی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر ڈسکشنز کے اندر آتی جرنلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کنسنسس کے ساتھ جاتی ہیں، اور اگر اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو آپ کی ایک اوپینین آتی ہے اور میجورٹی کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. تیسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر بعد میں ڈائسنٹ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ اس ایک پروسیس کے اندر تھے، اس پروسیس کے اندر آپ نے شامل ہوا آپ کی تھا. چوتھی چیز یہ ہے کہ سارے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ انڈر دی آبلیگیشنز ہوتے ہیں کہ ان میٹنگز کے اندر کیا ڈسکشنز میں آیا، کس کی کیا رائے تھی اور کس نے کیا کہا، اس کو باہر اسے لیک نہیں کیا جاتا. اور 5ویں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی یہ ہے کہ پھر اس فیصلے کے بعد جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور کوئی آبزرویشنز نہیں آتی. اب ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی جو ہماری جوڈیشری کے اندر یہ آئی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ جو پبلک ٹرسٹ ہے
وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ججز جو ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, ان کی اس طرح کے اندر جو ڈائیورسیفائز اوپینینز آنی شروع ہو جائیں, تو اگر میں انصاف لینے جاتا ہوں عدالت کے اندر اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ خود ہی آپس کے اندر ان کا یہ لیول آف ٹرسٹ ہے, یا آپس میں لڑ رہے ہیں, یا ایک جوڈیشل ڈسپنسیشنز کے اندر جو ہے یہ ان کے اپنے ایشوز ہیں, تو میں کہاں سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ مجھے انصاف مل رہا ہے کہ جو آپ کا بندہ ہی اریٹنٹ بیٹھا ہوا ہے, یا جو ایک بندہ سمجھتا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یا عدالت کے اندر انصاف ہی نہیں ہے یا مجھے انصاف نہیں مل رہا, اس نے آگے کس کو انصاف دینا ہے, تو اس کی ورکنگ بھی افیکٹ ہوگی, پبلک پرسپشن بھی ہے. ایک جو اور چیز آئی ہے وہ یہ تھی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ گیا کہ جی ساری چیزیں جو ہیں وہ فل کورٹ کے اندر لے کے آنی چاہیے, فل کورٹ کی میٹنگ ہونی چاہیے. اب اگر فل کورٹ کی میٹنگ ہو گئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر آپ کے جتنے بھی ایجنڈا آف آئٹمز آ گئے ہیں, آپ ایک ممبر ہیں اس میٹنگ کا اور اس کے اندر آپ کی ایک رائے ہے. اب اس رائے کے اندر اگر پاکستان کی کوئی بھی ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک میجورٹی سے فیصلہ کرتی ہے تو آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ آرٹیکل جو آپ کا شیڈول 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جو انصاف فراہم کریں گے وداؤٹ فیئر کریں گے. اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ فیئر بہت ہے یا فیور کسی جگہ کی جا رہی ہے, تو پھر اس کے دو ہی آپشنز ہیں. یا یہ ہے کہ جنہوں نے فیور کی ہے ان کے خلاف جو ہے آپ پھر آپ کے SCGC اویلیبل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کا کمفرٹیبل نہیں ہے تو یہ کوئی جوڈیشل آفیسر ہونا یا جج بننا جو ہے یہ کوئی امپلائمنٹ تو ہے نہیں ہے نا, اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل اسائنمنٹ. اس اسائنمنٹ کے اندر جو ہے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈیلیور کرنے تو اس کے اندر جو ہے اور بھی آپشنز اویلیبل ہیں. لیکن جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر جو ہے کہ ان سائڈ انفارمیشنز کا آنا یا اس کے بعد ان چیزوں کا آنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ججز کو آپس میں ریسپیکٹ سے رہنا چاہیے, اچھی انوائرمنٹ کے اندر رہنا چاہیے, اور اس طرح کی ایشوز کو نہیں لینا چاہیے. بریک لینی ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے اور حافظ احسان احمد صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل اجلاس کے بارے میں. جی ثاقب صاحب, تو حافظ صاحب تو بیسکلی ججز کو وہ پیغام دے رہے ہیں جو حنیف عباسی صاحب نے خواجہ آصف کو دیا, اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ, زیادہ نہ اندر کی خبریں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے صرف بات کی ہے کہ دنیا بھر کے اندر دنیا بھر کی مثالیں ایسے لے رہے ہیں جیسے ہم جو ہے وہ سارا اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہم نے. برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ہر چیز آئین قانون کے مطابق ہو رہی ہے, ایگزیکٹو بڑا زبردست چل رہا ہے, باقی ادارے بڑے زبردست چل رہے ہیں, یا امریکہ میں یا یورپ میں باقی کنٹریز میں. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے, جو ہمارے ملک میں ہے اسی پہ بات کرنی چاہیے. جو بات حافظ صاحب کر رہے ہیں, حافظ صاحب کے فارمولے کے مطابق آپ حافظ صاحب یہ چاہیں گے کہ جتنی بھی جوڈیشری میں ججز لگے ہیں, جو وکیل لگے ہیں, اب جب جوڈیشل کمیشن میں اجلاس ہوتا ہے تو اس میں ساری ایگزیکٹو ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان میں سے 70% جو ممبران ہیں جو ووٹ کرتے ہیں ان کو اس کے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس نے کیا کیا. میں اس کی طرف جا رہا ہوں, ججز کی تعیناتی. تو کیا اگر وہاں ہم کہیں یا ہمیں پتہ چل جائے اس کو رپورٹ بھی نہ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ یہ سامنے لائیں, جی آپ نے کس بنیاد پر جناب کو 20 میں سے ججز لگائے ہیں. بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں شفافیت پر. آپ جوڈیشری میں ججز بھر رہے ہیں, مطلب ہائی کورٹ, مختلف ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, تو وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. جو بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں کی جو بات ہے, دیکھیں کیسز فکسیشن, کیسز مارک کرنا, بینچ تشکیل دینا, ایک بینچ سے کیس نکال کے دوسرے میں ڈالنا, سنگل بینچز جیسے بابر ستار کے اور سردار اعجاز اسحاق خان کے ختم کرنا, کیونکہ وہاں سے یہ ایک تاثر ہے کہ شاید وہ ایگزیکٹو کے خلاف ان کے تھوڑا سا سخت رویہ ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. اور جسٹس بابر ستار نے ایک بڑی زبردست بات کی, دو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ادارے بنانے میں تو بڑا وقت لگ جاتا ہے, تو تباہ کرنے میں کوئی نہیں, آپ جیسے تیسے بھی تباہ کر دیں. دوسری بات انہوں نے کی جو ہم کورٹ پروسیڈنگ میں سنتے ہیں, حافظ صاحب بھی سنتے ہوں گے, کہ جتنے بھی یہ اداروں کے سربراہ آتے ہیں, کوئی FIA کا DG آ گیا, کسی CDA کا چیئرمین آ گیا, یا کسی بھی ادارے کا نیب کا چیئرمین آ گیا, ان کو آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کنگ نہیں ہیں, آپ کے اختیارات کے کچھ حدود و قیود ہیں, آپ اس کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں, DC اسلام آباد کو, سب کو. تو یہاں پہ بھی وہ یہی تاثر اور یہی پیغام دینا چاہ رہے تھے, لیکن یہ افسوسناک ہے کہ ان خطوط کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا, ان خطوط کو سنا ہی نہیں گیا.
اس چیز کو تو میرے خیال میں حافظ صاحب کو بھی سیکنڈ کرنا چاہیے کہ ڈسکشن تو ہونی چاہیے نا. ڈسکشن میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈسکشن تو ہونی چاہیے. سر اتنے اہم رول جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. لیونگ اسائڈ دس ایشو آف خبر کہاں سے آئی یا انفارمیشن کہاں سے آئی, پر سر یہ والا جو پوائنٹ تھا یا جو اطلاع آ رہی ہے کہ ڈسکشن ہی نہیں اب ہوتی, کوئی کنسنسس سے فیصلے شاید نہیں ہوتے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ رولز پہ یہ جو 600 صفحے کی بکلیٹ ہے کتاب ہے, انسائکلوپیڈیا کو اس کو, تو اگر اس کے اوپر آدھا گھنٹہ ڈسکشن ہو جاتی تو کوئی حرج تو نہیں تھا. ایک تو یہ ہے کہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اب جوڈیشل کمیشن تو آرٹیکل 175A کے نیچے ابھی اکتوبر 2024 میں بنا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی یہ ججز پاکستان کے اندر لگے رہے ہیں وہاں پہ جوڈیشری کی اسٹرینتھ رہی ہے. اور اگر اس سے پہلے جب 19ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی اس وقت بھی جوڈیشری جو ہے انہی کا ٹلٹ ہوتا تھا چیف جسٹسز کا یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کا کہ کس کو لے کے آنا ہے, کس طرح لے کے آنا ہے, کس کو چیف جسٹس بنانا ہے, کس کو کس سینیورٹی کے اندر ڈالنا ہے. میں خود ایک میٹنگ میں تھا 2013 یا 14 کی سینٹ کی کمیٹی تھی, تو میں نے وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ ججز لگانے والے ہیں تو اس کے اندر ایک پبلک ہیئرنگ کا کانسیپٹ دیں. مجھے پتا ہو, سب کو پتا ہو کہ میں اس صوبے کے اندر یا اس ملک کے اندر جو ججز لگا رہا ہوں اس کا پروفائل کیا ہے, اس کی آپ کا جو ہے اس کا سائیکولوجیکل لیول کیا ہے, اس کی لا کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس کی اپیرنس کتنی ہے, اس کا کیس کریڈٹ کتنا ہے, اس کو اور کتنا کچھ لا کے کانٹیکسٹ کے اندر آتا ہے ایز اے لائر کے طور پہ, وہ لکھتا کس طرح ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے اور الٹیمیٹلی جانا چاہیے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایگزیکٹو کا ریشو 175A کے اندر ہے, انہیں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اس امپریشن کو جو ہے ختم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ججز ہیں وہ میرٹ پہ نہیں آتے بلکہ کسی اور طریقے سے آتے ہیں, چونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو انسٹیٹیوشن ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ثاقب نے بھی بات کی ہے سارا کچھ یہ ہے جی, میں تو دو ہی چیزیں, یا یہ ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے وہ ایک پریس ریلیز ایشو کر دے تاکہ جی ہم نے اس کو ڈسکشن میں نہیں ڈالا, یا وہ جو ججز حصہ تھے کو آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہوا نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی کامنٹ نہیں کیا گیا یا کوئی پبلک ریلیز نہیں کی گئی, اس کو اس طرح سے آپ کہنا کہ جی فلانا نہیں ہوا. یا دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ جن دو بنیادوں کے اوپر جو تھا ایشو بنایا گیا تھا پہلے, اور اس وقت بھی میں نے ٹھیک کہا تھا کہ جی اگر آپ نے جوڈیشل سروس کے آپ نے رولز اپروو کرنے ہیں تو آپ کو فل کورٹ میٹنگ چاہیے. چیف جسٹس اکیلا کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں رکھتا. اور اسی طرح اگر آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو لے کے جانا ہے, ڈسکریشن ختم کریں. کیوں چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے ان کو اور کیس دے دے, ان کو اور کیس دے دے, کسی سے اور, اس کو سٹرکچرڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ آپ نے انہی میں سے آپ نے, یہاں تو ایگزیکٹو کی اتھارٹی نہیں ہے نا جی. 11 ججز ہیں, 11 نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 6-5 سے ہم نے فیصلہ کیا, جو انہوں نے کہا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ابھی ہے کہ اب اگر 6-5 سے ایک فیصلہ آ گیا ہے, اب اس کی نیٹی گریٹی کے اندر جا کے کچھ ججز جو ہیں ان کو کریڈٹ دینا یا کچھ ججز جو ہیں ان کو کرٹکس کے اندر لے کے آنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشنل سروس بھی نہیں, رپورٹنگ اپنی جگہ, لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ سینٹیٹی آف دا انسٹیٹیوشن فار دا پبلک آپٹکس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی اب ویری کوئکلی کم وقت ہے اور آپ دونوں کو میں نے وقت پروسیجر رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. گزٹ نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حتمی طور پر وہ قانون بن چکا ہے, تو اس پر ڈسکشن یا اس کی منظوری بعد میں لینے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بعد میں منظوری جو وہ کیوں لی جا رہی ہے. پھر سر ایک سیکنڈ ثاقب, سر ایک سیکنڈ, جو کہ اب آپ دیکھیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جب سپریم کورٹ کے اندر آیا اس وقت ان ساروں نے کہا کہ جی یہ ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس کو ہونا چاہیے, اور اس کے خلاف ابھی لا نہیں بھی بنا تھا تو سٹے آیا, اور دوسرا چیف جسٹس آیا فائزہ, اس نے کیا. اب اگر یہ ہے کہ میجورٹی کر رہی ہے تو مان لینا چاہیے اس چیز. ہم نے بالکل بھی نہیں کہا, اور وہاں پہ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ 1, 2 یا 3 جج اور ہونے چاہیے تاکہ چیف جسٹس جو ہے اس کا اختیار غلط استعمال نہ ہو. تب بھی یہ کہہ رہے تھے, اب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر کوئی آئیڈیل ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا, وہ جو کوئی آئیڈیل سچویشن جوڈیشری میں بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی پہ بات ہی نہ کریں. جو ایک پورا سسٹم ہے ایگزیکٹو کے انڈر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دے دیا ہے. پھر جو ٹرانسفر والے جتنے بھی معاملات ہوئے اس میں کیا کو بدنیتی کا یا نیک نیتی کا عنصر نہیں تھا,
تو یہ ساری چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں میرے خیال میں, ان پہ بات ہونی چاہیے, کرنی چاہیے, تبھی جا کے سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اگر آپ یہ کہ نہیں ان کو ہاتھ نہ لگائیں, ان کو ہاتھ نہ لگائیں, یہ سارے جو ہے وہ کوئی. اچھا سر, اب یو ہیو جسٹ 10 سیکنڈز اگر آپ نے کچھ کہنا, اب لمبی بات نہیں کرنی. میں ایک یہ کہوں, نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ہم 130, 32, 33 نمبر پہ ہیں تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, لا بھی ہے, اپوائنٹمنٹس بھی ہے, ان کے اپنی ورکنگ بھی ہے, فنکشننگ بھی ہے, ان کو بہتر کریں. انٹرنل ایشوز اپنی جگہ رکھیں, لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے جوڈیشری کو پرفارم کرنا چاہیے. پبلک آئیز کے اندر آپٹکس جو ہے, پبلک آئیز کے اندر آپٹکس ٹھیک نہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے مارک نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کالا باغ ڈیم کا. جب بھی سیلاب آتا ہے پاکستان میں تو یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں کتنے کم ڈیمز ہیں, ہمیں زیادہ ڈیمز کی ضرورت ہے, اور پھر کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے کالا باغ ڈیم کی. تو کالا باغ ڈیم کی آواز اس مرتبہ ہم نے سنی خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے, ہم کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف دا بلو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, ایک سٹیٹمنٹ دے دی, بیان دے دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اس کے بعد پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے ان کے موقف کی تائید کر دی. پر یہ اب اتنا آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ صوبوں کے, چھوٹے صوبوں کی طرف سے ہی سب سے زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے, اور یہ بھی بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ اس کی they don't support this project, اور انہی کی جو اختلاف ہے, انہی کی طرف سے جو مزاحمت ہے, اس کی وجہ سے یہ ڈیم جمہوری حکومتیں کیا کوئی ڈکٹیٹر بھی نہیں بنا پائے, نہ جنرل ضیاء الحق اور نہ جنرل پرویز مشرف. اب پھر دوبارہ یہ بحث شروع ہو گئی ہے, ریاکشن تو آیا ہے خاص طور پہ سندھ کا. تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز عامر صاحب, پھر ہیں یہ آبی امور کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بات ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو کالا باغ ڈیم تھا, یہ پلان تو اس زمانے میں ہوا تھا جب سب کا یہ خیال تھا کہ بجلی بنانے کا سب سے جو اچھا طریقہ یا سستا طریقہ ہے وہ ڈیمز بنانا ہے تاکہ ہائیڈرو پاور ہو. اب کیا اس کا مقصد یا فائدہ اس وقت یہ ڈیبیٹ شروع کرنے کا, خاص طور پہ جب بجلی بنانے کی تو ایسا پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں, اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیے یہ شروع جس وقت ہوا 1950s میں ہے. ورلڈ میں اپنا ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے انڈس بیسن ریور سسٹم کی, اس میں صاحب ایک ہیں پیٹر لیف نے, انہوں نے یہ 8 یا 9 سائٹس اس وقت پرپوز کی تھی. تو موسٹ فیزیبل سائٹس میں انہوں نے جو ہے نا یہ کالا باغ کی سائٹ جو ہے موسٹ فیزیبل اس میں سے کہی تھی کہ جی یہ ڈیم جو ہے نا یہاں پر ایک اسٹرکچر جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ کنسیڈریشن صرف نہیں تھی ہائیڈرو پاور کی, ہائیڈرو پاور یہ تقریباً 3600 میگا واٹ کی ہے, یہ وہ ہائیڈرو پاور واز ناٹ دی اونلی کنسیڈریشن. اس کے اوپر جو ہے اسٹرکچرس تھے جیسے یہ اپنا بادشاہ ڈیم ہے یا تربیلا ڈیم ہے. تو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہم جونسن ہے یہ تربیلا ڈیم بنا لیتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے پیسے ورلڈ بینک وغیرہ سے مل رہے تھے, اور وہ ڈیم زیادہ کاسٹلی تھا کہ جی ہم پہلے وہ ڈیم بنا لیں گے, اس کے بعد جس وقت ہم اس میں سے ریونیو کمائیں گے تو نیچے کوئی ڈیم ہوا تو وہ بھی ہم بنا لیں گے. تو یہ بات اس طریقے سے چلتی رہی. اس التوا میں جونسن پہلے ہم نے جونسن وہ ڈیم شروع کر لیے, منگلا شروع کیا, اور اس کے بعد یہ جو تربیلا ڈیم شروع کیے گئے. تو دیکھیں جو صورتحال وہ یہ بنتی ہے کہ یہ ڈیم جو ہے نا اس کو کیوں مطلب جو ٹیکنیکلی یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکلی ہائیلی فیزیبل ہے, ایڈمنسٹریٹولی فیزیبل ہے, فائنینشلی ویری وائبل ہے. پولیٹیکلی جو سے اس کے ہکپس ہیں وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دیکھیں ہکپس کی 3 مین ریزنز میرے نزدیک جو سی نا 3 مین ریزنز ہیں. پہلے سندھ نے بھی اس کو اپروو کیا, ساری پروونسز نے اس کو سپورٹ کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے نا 2 چیزیں اس کے اندر جو سی نا وہ کنٹروورشل بن گئی. پہلی چیز بنی ایک اس کے اندر سے نہر شو کر دی گئی, جو ڈی آئی خان وغیرہ اس سائڈ کے اوپر لیں گی, اس میں سے ایک نہر نکلے گی. شروع کا جو ڈیزائن ہے, شروع کا جو پرپوزل ہے اس کے اندر نہر نہیں ہے. تو سندھ اس کو جو ہے نا اٹ واز فیلنگ ویری انسیکیور کہ جناب یہ جو ہے نا یہ تو اپر ریپیرین جو ہے نا نیچے والے کا پانی جو ہے نا وہ اس کو سیبوٹاج کر دے گا, اس ٹائپ کی فیلنگ جو ہے نا ڈیولپ ہوئی.
दूसरा इसका जो पावर हाउस है वो जो सा ना पंजाब की साइड। जी जी सर माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ कि बेसिकली मसला यही था कि सिंध को खदशा ये है कि पानी का हिस्सा उसको पूरा नहीं मिलेगा, मतलब कि वही बात कि उनको सियासी जो खदशात हैं जिसकी वजह से अब पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा इसकी ऑपोजिशन है। लेकिन जी वो तो सेटल कर दिया आपने, 1991 का जो सा अकॉर्ड है ना उसके अंदर शेयर सेटल कर दिए हुए हैं। मैंने जो इसकी डेटा देखा है, सिंध को एक्चुअली पानी ज़्यादा मिलता है। देखें पानी आता है 2.5 महीने में, हम जितना पानी स्टोर करते हैं 2.5 महीने के अंदर, ये जो मानसून का पीरियड होता है इसी में स्नो मेल्ट होती है। सर्दियों के अंदर तो बारिश होती बहुत कम है, 20% पानी जो सा सर्दियों के अंदर आता है। तो जो पानी आपने अब स्टोर कर लेना उसी को जो सा ना आपने यूज़ करना है। तो सिंध का एक्चुअली शेयर इस डैम के साथ ना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इस डैम की अवेलेबिलिटी के साथ। सिंध की जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी वो एक तो वो नहर थी जो सी वो नहर है, दूसरा पावर हाउस की स्ट्रक्चर है। केपीके का मेन जो सा प्रॉब्लम था कि ये पावर हाउस पंजाब साइड पर क्यों है, ये केपीके साइड के ऊपर क्यों नहीं है। तो मैं इसमें यहाँ एक कह दूं कि एक जफर जमाली साहब ने एक दफ़ा 2018 के अंदर जॉनसन ना एक बात को अपनी फौदगी से पहले जॉनसन उन्होंने कहा जी मैं अपने दिल से वजन जॉनसन वो उतारना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड वेरी सून, लेकिन मैं इस बात को जॉनसन अब पब्लिक तक लाना चाहता हूँ। उन्होंने क्लोज मीटिंग में अब तकरीबन 4-5 लोग थे उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट में 2018 में जो सी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी मुझे इन्होंने टास्क दिया था अपना क्या कहते हैं ज़ियाद साहब का उन्होंने नाम लिया या इनका अपना मुशर्रफ साहब का कि जी आप जॉनसन इसमें फैसिलिटेट करवाएं। वो कहते हैं मैंने जाकर पंजाब सिंध से भी साइन करवा लिए, बलूचिस्तान से भी करवा लिए, केपीके से भी करवा लिए। कहता सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है जो शॉकिंग था वो पंजाब के अंदर से आया था कि जी कोई ग्रुप था उसको कहते हैं कसूर का, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको पोस्ट किया, कहते जी आप बेड़ा गर्क हमारा कर देंगे, आप तो हमारी सारी सियासत ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद ये जॉनसन इशू जौन सा पोलिटिसाइज होता गया। देखिए नेशंस जौन सी है ना वो पॉलिटिक्स के ऊपर जौन सी डैम्स नहीं बनाती, नेशंस मेक डैम्स बेस्ड ऑन फ्यूचर जनरेशंस के बेनिफिट्स के लिए बनाती हैं। तो ये मैं नहीं इसको, अगर आप 1 मिनट के लिए मेरी सुन लीजिए, अगर फर्ज करें आप यहाँ आई एम नॉट सेइंग कालाबाग कोई स्ट्रक्चर आप अटक के नीचे नहीं बनाते। जौन सा अफगानिस्तान है वो ऑलरेडी 12 डैम जौन से ना उसने डिज़ाइन करके शुरू किए हुए हैं और इंडिया उसकी पूरी हेल्प कर रहा है। जो आपकी सूरत हाल इधर आती है स्वात के ऊपर, जो आप कुनैर रिवर के ऊपर आ रही है, जो इसके ऊपर जो फ्लडिंग आएगी उसको कहते हैं इंडस के ऊपर जौन सी ये तरबेला, और ये हमारे दोनों डैम जौन से ना तरबेला हो गया या बादशाह, ये सारे उस वाटर को बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े का जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ हुआ। गुज़िश्ता रोज़ सरियाब रोड पर जो शाबानी स्टेडियम है वहाँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जलसा हो रहा था और वहाँ एक खुदकुश धमाका हुआ। ताज़ा तरीन जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी तादाद 15 के करीब हो गई है। बलूचिस्तान के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हमजा शफकात साहब, उन्होंने आज एक मीडिया टॉक भी की। उसमें उन्होंने बताया कि मंगल की शब को ये पार्टी पर जो हमला हुआ था ये खुदकुश हमला था। उन्होंने ये कहा कि ये रात को 9:30 बजे के बाद हुआ। इसमें 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जलसा था इसको करने से रोका गया बीएनपी को, मगर वो पार्टी जो थी वो बज़िद थी। बकौल उनके सिक्योरिटी जो अलर्ट है बलूचिस्तान पूरे सूबे के लिए वो काफ़ी दिनों से है और आने वाले दिनों में भी हाइटेंड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं वो होगी। और अगर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इतनी ज़िद ना करती तो शायद उनको ये एनओसी ना मिलता, जिसमें बहुत सी शराइत भी शामिल थी, मगर उसके बावजूद ये वाक़या हुआ। ये भी कहना ज़रूरी है कि इससे पहले भी एक बीएनपी का जो लॉन्ग मार्च था जब वो क्वेटा के करीब पहुंचा था तो वहाँ भी खुदकुश हमला हुआ था। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हाथ मौजूद है सलीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सलीम साहब। जी सर, क्या तफसीलात हैं इस सारे मामले की आपके पास? देखिए बहुत सारी तफसीलात तो आपने ख़ुद बता दी। ऐसा है कि वो चौथी बरसी थी सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की और उस सिलसिले में ये जलसा था, ताज़ियती जलसा जिस तरह से
اس میں مختلف پارٹیز کے لوگوں اس میں پشتونخوا کے محمود خان اچکزئی بھی تھے، اس میں ANP کے لیڈر بھی تھے، اس میں نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر تھے کبیر محمد شہید. تو یہ سب آئے تھے یکجہتی کے لیے، اور جلسہ جو ہے وہ شاہوانی اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی جو شفقت صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ بھی یہ تھریٹس ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے جلسہ یہیں کرنا ہے. تو اس کے بعد وہ جلسہ جو ہے وہ 3 بجے شروع ہونا تھا، لیکن وہ 3 بجے شروع نہیں ہوا، بلکہ بعد میں شروع ہوا اور پھر رات 9 بجے تک 9:30 بجے تک جاری رہا. جو دھماکہ ہوا ہے وہ جلسے کے اندر نہیں، بلکہ جلسہ جب ختم ہو گیا تو جب لوگ جا رہے تھے واپس، اور جس میں اختر مینگل بھی تھے، جس میں محمود خان اچکزئی بھی تھے، اس میں اصغر اچکزئی بھی تھے جو کہ ANP کے لیڈر ہیں، اور یہ کبیر محمد شہید جو سابق سینیٹر ہیں نیشنل پارٹی کے، یہ بھی، اور بہت سارے اور جو ان کے پارٹی کے لوگ تھے. تو اس وقت یہ سوسائڈر جو ہے یہ آیا، اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو اڑایا. تو اس میں یہ ہے کہ شکر ہے کہ اس میں اختر مینگل اور دوسرے لیڈر جو ہیں وہ اس میں محفوظ رہے. غالباً وہ تھوڑا چلے گئے تھے جس کے بعد دھماکہ ہوا. اور پھر یہ تھا کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ جب مارچ میں وہ انہوں نے خوددار سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کیا تھا، وہ ڈاکٹر مہارنگ. تو سلیم صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ کوئی BNP کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب یہ دوسرا واقعہ جیسے آپ بھی کنفرم کریں کہ پہلے لانگ مارچ پہ بھی ہوا، اب بھی ہوا، تو کیا کوئی BNP کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ تو ان کا کہنا ہے، خود اختر مینگل کا بھی، ان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی، کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہے، کیونکہ بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ جو انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس میں یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی تھی، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. دیکھیں اس کو اب جو یہ واقعہ پچھلا جو ہوا تھا اس کا تو کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن ابھی جو ہے نا یہ اس کو جو ہے کلیم کیا ہے، داعش نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ دھماکہ کیا ہے. اور انہوں نے بلکہ اس کی جو ان کا سوسائڈر بمبر تھا اس کی تصویر بھی جاری کی ہے انہوں نے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے. تو یہ مطلب ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان پر اس قسم کے جو ہے نا حملے ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.